शहजादा उसी तरह आंखें बंद किए लेटा था। वो उसके बिस्तर के करीब बैठ गए और उसकी नब्ज पर हाथ रखकर बोले, शहजादे जहांगीर, आप बहुत शर्मीले और कम गो हैं। इंसान की ये खूबी तारीफ के काबिल है, लेकिन बाज औकात हद से बढ़ी हुई शर्म बहुत मुज़िर साबित होती है। हकीम ने रुककर शहजादे के चेहरे को गौर से देखा। शहजादे का चेहरा बिल्कुल सपाट था, लेकिन हकीम को ये अंदाजा हुआ कि शहजादा होश में है और उसकी बात गौर से सुन रहा है। हकीम तैयब ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहना शुरू किया, आपको अमीर तैमूर से बड़ी मोहब्बत है। मलका सराय खानम को भी आप बहुत चाहते हैं, यहाँ तक कि अगर आपके वालिदैन आपको कुछ सख्त व सुस्त भी कह दें तो आप परवाह नहीं करते। मगर हो सकता है कि आपके खानदान में कोई और ऐसी हस्ती हो जिसने आपसे कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे आपके ख्यालात मुंतशिर और दिल परेशान हो। शहजादे का चेहरा अब भी किसी तासुर से खाली था। नब्ज की रफ्तार में भी कोई फर्क न पड़ा। हकीम ने फिर कहना शुरू किया, शहजादे बहादुर, आप इस वक्त समरकंद में हैं। आपके वालिदैन के अलावा समरकंद में कोई और ऐसी हस्ती जिसमें आपकी दिलचस्पी लेते हो, उससे गुफ्तगू करना, उसके करीब रहना या उसे अपने करीब रखना आपको पसंद हो? शहजादे का चेहरा अब भी बेतासुर था। नब्ज पहले की तरह चल रही थी। हकीम तैयब ने बात आगे बढ़ाई और बोले, शहजादे बहादुर, ताज्जुब है कि समरकंद की कोई हस्ती आपको मुतासिर न कर सकी। फिर अब हम समरकंद से बल्ख चलते हैं। हकीम तैयब ने एक लम्हा इंतजार किया, फिर कहा, बल्ख से आपको कोई दिलचस्पी नहीं तो तबरेज आपको जरूर पसंद होगा। हकीम जरा देर इंतजार करने के बाद बोले, हैरत है, तबरेज जाने की भी आपको ख्वाहिश नहीं? मेरा ख्याल है कि आपको बुखारा जरूर पसंद होगा। वहाँ के गली कूचे और लोग आपको जरूर याद आते होंगे। बुखारा के नाम पर भी शहजादे की तरफ से किसी तासुर का इजहार न हुआ। नब्ज बदस्तूर एक ही रफ्तार पर कायम थी। अब तो हकीम साहिब भी परेशान थे। उन्हें इल्म था कि वो उसके जोर पर सरदार मोईद अरलाद के सामने इस किस्म का दावा नहीं कर सकते थे। उन्होंने मावरन नहर मुल्क तातार के तमाम बड़े बड़े शहरों में जहांगीर के मतलूब को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन शहजादे के चेहरे या नब्ज ने उनकी कोई मदद न की। मोईद अरलाद ने उन्हें धमकी दी थी कि ये मरज गलत साबित हुआ तो हकीम साहिब का सर कलम कर दिया जाएगा। हकीम साहिब को झुरझुरी सी आ गई। कहते हैं कि हकीमों डॉक्टर अपने मरीज से कभी ना उम्मीद नहीं होते और आखिरी वक्त तक कोशिश करते हैं। फिर हकीम तैयब किस तरह हार मान लेते, जबकि उनकी नाकामी उन्हें मौत से भी हमकिनार कर सकती थी। उन्होंने इस खौफ को जहन से झटक दिया और फिर कोशिश में लग गए। हकीम तैयब शहजादे की नब्ज पर हाथ रखकर बोले, यूं लगता है कि शहजादे को अपने मुल्क का कोई मंजर या सूरत पसंद नहीं आई। ऐसा भी हो सकता है कि आपने मुल्क की सैर की है। क्या पता किसी गैर मुल्क में शहजादे का दिल अटक गया हो और वहाँ कोई ऐसी हस्ती मिल गई हो जिसकी याद उनके दिल में चुटकियां ले रही हो। हकीम साहिब एकदम खामोश हो गए। उन्हें पहली बार नब्ज की रफ्तार में कदरे तब्दीली महसूस हुई। उनकी नजर चेहरे पर गई तो वहाँ भी अब कर्ब और बेचैनी की शिकनें दिखाई दी। हकीम साहिब का दिल मुसर्रत से भर गया, जैसे उजड़ी हुई मंजिल पलट कर आ गई हो। शहजादे बहादुर, हकीम तैयब बड़े इत्मीनान से बोले, मिसल मशहूर है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। इस मिसल की हकीकत का सबूत न मिला था, लेकिन आपने सच सबूत मुहैया कर दिए। इसमें आपका भी कसूर नहीं। दिल तो आखिर दिल ही है, जिसे चाहे पसंद कर ले। लैला सूरत की अच्छी न थी, लेकिन मजनू की नजरों ने उसे इस कदर हसीन बना दिया कि दुनिया वाले लैला की स्याह रंगत को भूलकर उसे हसीन समझ बैठे। आपने भी अच्छा ही किया। गुलों से खार बेहतर होते हैं जो कम से कम दामन तो थाम लेते हैं, लेकिन खुशनसीब है वो सरजमीन जिसकी रंगीनी ने समरकंदो बुखारा को नीचा दिखा दिया। शहजादे के चेहरे पर कई रंग आए और कई गए। नब्ज ने भी पलटे खाए, लेकिन शहजादे की आंख खुली नहीं। हकीम साहिब पढ़े लिखे आदमी थे और कुर्बो जवार की तमाम ममालिक की वाकफियत भी रखते थे। उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना था। उन्होंने शहजादे की खामोशी की जरा भी परवाह न की और मुल्कों की गर्दान खुद ही शुरू कर दी। कोहिस्तान का भी अपना एक हुस्न होता है। मसलन गजनी और कंधार का इलाका कुदरती मनाजिर से पुर है। इसकी हर चीज में एक खास किस्म की जाज़बियत है। शहजादे का चेहरा फिर से सपाट हो गया। नब्ज की हरकत पहले मकाम पर आ गई। हकीम तैयब गजनी और कंधार से निकलकर हरात पहुंच गए। बोले, हरात का मुल्क तो लाजवाब है। सब्जवार के मकाम को मुल्क हरात में बड़ी अहमियत हासिल है। इस जगह कई बुजुर्ग हस्तियां पैदा हुई। हरात का नाम भी शहजादे में कोई बेचैनी पैदा न कर सका। हकीम तैयब और आगे बढ़े और बोले, आपकी सरहदों के करीब रेगिस्तान है, लेकिन ये रेगिस्तान कले की फसील से किसी तरह कम नहीं। यहाँ का हाकिम शाह ख्वारज़म बड़ा खुदसर है। शहजादा जहांगीर की नब्ज इस घड़ी इस जोर से फड़की कि हकीम तैयब को नब्ज पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना पड़ी। शहजादे के चेहरे की रंगत भी बदल गई। हकीम तैयब मुस्कुराए और बोले, यकीन है कि अपने शहजादे जहांगीर को मुल्क ख्वारज़म का कोई फूल पसंद आ गया है। ख्वारज़म की याद ने शहजादे को बेचैन कर रखा है। शहजादे ने घबरा कर आंखें खोल दी। नहीफ आवाज में बोला, हकीम साहिब, खुदा के लिए हम पर रहम कीजिए। बस अब आप खामोश रहिए। शहजादे, हकीम साहिब अकड़ गए। मैं इस मंजिल तक जान की बाजी लगाकर पहुंचा हूँ।
آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے یہ ڈھونگ کیوں رچایا اور خوارزم کی وہ کون سی ماہ پیکر ہے جو موت بن کر آپ کے دل پر سوار ہے۔ حکیم صاحب، شہزادے نے لجاجت سے کہا، یہ ڈھونگ نہیں، حقیقت ہے۔ پھر آپ نے اس حقیقت کو امیر سے کیوں نہیں بیان کیا؟ حکیم طیب کا لہجہ بتدریج تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے آپ کی بیماری کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو صرف امیر تیمور کی وجہ سے آپ کے علاج پر تیار ہوا تھا۔ وہ ایک مستقل قرب میں مبتلا ہے، انہوں نے دربار تک لگانا چھوڑ دیا ہے۔ شہزادے نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کشمکش میں مبتلا ہے۔ شہزادے جہانگیر، حکیم نہایت تلخ لہجے میں بولے، اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو امیر تیمور اس غم سے پاگل ہو جائیں گے اور یہ ملک پھر ٹکڑوں میں بدل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بلاد شمال کا خان اعظم ایک بار پھر تاتاریوں کو غلام بنانے کے لیے سمرقند پر چڑھائی کر دے۔ شہزادے کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ حکیم صاحب گھبرا گئے، چہرے کے تاثر جان کر بولے، شہزادے، آپ کا راز میرے سینے میں رہے گا، کم از کم یہ تو بتا دیجئے کہ یہ حادثہ کس جگہ، کس دارالسلطنت اور گنج خیوا یا کلاکرت میں ہوا؟ شہزادے کے ہونٹ لرزے، وہ بہت نحیف آواز میں بولا، دریائے آمو کے کنارے۔ پھر شہزادے پر غشی طاری ہو گئی۔ حکیم صاحب کے لیے اتنا اشارہ کافی تھا، اس نے شہزادے کو زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ حکیم نے شہزادے کو سرگوشیوں میں یقین دلایا، شہزادے بہادر، آپ اپنی طبیعت سنبھالیے، میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا مطلوب اور مقصود خوارزم کی دختر بھی ہے تو وہ آپ کے لیے حاصل کی جائے گی، خواہ اس کے لیے خون کی ندیاں ہی کیوں نہ بہانی پڑیں۔ شہزادے کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ حکیم طیب شہزادے کے پاس سے اٹھ کر معید ارلات کے پاس آئے۔ معید ارلات ان کے انتظار میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ حکیم نے دروازے میں قدم رکھا تو وہ دوڑ کر ان کے پاس آ گیا۔ کہیے حکیم صاحب، کچھ کامیابی ہوئی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ مبارک ہو سردار، شہزادے نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ حکیم طیب خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ سچ؟ معید ارلات اور بے چین ہو گیا۔ شہزادے نے تو 3 دن سے کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے، ان پر ہر وقت غشی سی طاری رہتی ہے۔ آپ نے تو کمال کر دیا حکیم صاحب۔ سردار کو یہ سن کر اور خوشی ہوگی کہ شہزادے نے اپنے مرض کا اقرار کر لیا ہے۔ حکیم طیب ہنستے ہوئے بولے، اب آپ چاہیں تو میری گردن اڑا سکتے ہیں۔ سردار ارلات بڑے خلوص سے حکیم صاحب سے لپٹ گیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، جی چاہتا ہے آپ کا منہ موتیوں سے بھر دوں۔ شہزادے نے کس طرح اقرار کیا؟ کسی کا نام لیا انہوں نے؟ نہیں سردار، حکیم طیب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نام بتانے سے گریز کر رہے ہیں، شاید شرم مانے ہے، لیکن انہوں نے جو اشارہ دیا ہے اس سے بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا تو چلیے، معید ارلات ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، ہم اسی وقت امیر سے ملتے ہیں، وہاں آپ تفصیل سے گفتگو کیجیے گا۔ سردار ارلات حکیم طیب کو ساتھ لے کر باہر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ امیر تیمور اسے ملاقات کی اجازت دیں گے۔ امیر کے پاس سوائے سرائے خانم کے اور کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ حکیم صاحب کے آنے پر وہ شہزادے کے پاس سے اٹھ کر محل کے دوسرے حصے میں چلی گئی تھی۔ معید ارلات ان کے پاس پہنچا اور ایک کنیز کے ذریعے ملکہ سرائے خانم کو اطلاع بھجوائی کہ شہزادہ جہانگیر ہوش میں آ گئے ہیں اور انہوں نے حکیم صاحب سے بعض اہم باتیں کی ہیں۔ وہ باتیں امیر کے گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ ملکہ سرائے خانم کے لیے یہ بات نوید مسرت تھی۔ وہ دوڑی ہوئی امیر تیمور کے کمرے میں داخل ہوئی اور پھولی پھولی سانسوں کے درمیان بولی کہ امیر کو مبارک ہو، ایک حکیم شہزادے کو ہوش میں لے آیا ہے۔ شہزادے نے حکیم سے باتیں کی ہیں، حکیم شرف ملاقات کے لیے حاضر ہے۔ امیر تیمور اس صدمے سے نڈھال پڑا ہوا تھا، اس خبر نے اس میں جان ڈال دی۔ کیا یہ خبر درست ہے سرائے خانم، یا تم ہمیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ تیمور نے امید بھری نظروں سے سرائے خانم کو دیکھا۔ امیر محترم، سرائے خانم اپنی سانس درست کرتے ہوئے بولی، سردار معید ارلات اور حکیم باریابی کی اجازت چاہتے ہیں، وہ پوری وضاحت سے بتائیں گے۔ امیر تیمور نے فوراً پانی طلب کیا، منہ ہاتھ دھویا، لباس بدلا، پھر سردار معید ارلات کو اندر بلا بھیجا۔ سرائے خانم دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حکیم طیب اور معید ارلات کمرے میں داخل ہو کر آداب بجا لائے۔ معید ارلات، امیر تیمور نے گداز لہجے میں کہا، کیا تمہارے ساتھ یہ وہی حکیم ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شہزادے کو ہوش میں لائے ہیں؟ انہوں نے شہزادے سے باتیں بھی کی ہیں؟ اے تاتاریوں کے نجات دہندہ، حکیم صاحب نے بغیر یہ پرواہ کیے کہ تیمور نے معید ارلات کو مخاطب کیا ہے خود بولنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اس حقیر بندے کو عطا کی ہے کہ حقیر بندہ شہزادے کا مرض معلوم کرنے میں کامیاب ہوا۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے حکیم۔ امیر تیمور بڑی رقت سے بولا، تم نے ایک باپ کے مغموم دل کو جو سکون بخشا ہے اس کا احسان ہم عمر بھر نہیں بھول سکیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب تم نے مرض معلوم کر لیا ہے تو تم شہزادے کو اچھا کرنے میں بھی ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ امیر محترم، حکیم نے مستقل مزاجی سے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ میں مرض کی تہ تک پہنچ گیا ہوں اور شہزادے نے بڑی حد تک اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، لیکن افسوس کہ شہزادے کا علاج میرے پاس نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو حکیم؟ امیر تیمور بڑے اضطراب سے بولا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس نے ہر مرض کا علاج اس کے ساتھ پیدا کیا ہے، پھر تم کیسے حکیم ہو کہ مرض معلوم کرنے کے بعد علاج نہیں کر سکتے؟ محترم بزرگ، تم نے ہمیں امید کی کرن دکھا کر پھر اندھیرے میں دھکیل دیا۔
امیر محترم، حکیم طیب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اللہ کے فرمان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میں نے یہ کب کہا ہے کہ شہزادے کے مرض کا علاج نہیں؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادے کا علاج میرے اختیار میں نہیں، ان کی تکلیف اور درد کا درما صرف آپ کر سکتے ہیں۔ ہم اس کا مرض دور کر سکتے ہیں؟ تیمور نے حیران ہو کر پوچھا۔ جلد بتاؤ حکیم، ہم شہزادے کے لیے تو آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں اپنی جان دے سکتے ہیں۔ اے شاہ عالی شان، حکیم نے تیمور سے نظریں ملا کر کہا، اس سلسلے میں اسی وقت کچھ عرض کر سکتا ہوں جب امیر میری بات پوری توجہ سے سماعت فرمانے کا ارادہ کریں، اور جب تک میں پوری تفصیل نہ بیان کر لوں صبر و تحمل سے کام لیں۔ حکیم، تیمور بے چینی سے بولا، ہم ہر طرح کا اعلان اور وعدہ کرنے پر تیار ہیں، مگر خدا کے لیے ہمارے بچے کا علاج کر کے اسے اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ توجہ سے سنیے شاہ محترم۔ حکیم کی بات پر سب متوجہ ہو گئے۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی سرائے خانم بھی پردے سے کان لگائی بیٹھی تھی۔ حکیم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، شہزادے جہانگیر کو کسی طرح کی جسمانی بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ محبت کے موذی مرض میں مبتلا ہے، اور ان کی یہ محبت عشق کی حدوں میں پہنچ چکی ہے۔ نادان حکیم! امیر تیمور کو ایک دم جلال آ گیا۔ اتنا معصوم اور لڑکیوں سے نظریں چرانے والا شہزادہ کس طرح محبت کر سکتا ہے؟ امیر محترم، حکیم کو بھی غصہ آ گیا۔ یہ سوال آپ شہزادے سے کیجئے، انہوں نے اپنی محبت کا اقبال کر لیا ہے۔ امیر تیمور کا جلال ابال کی طرح بیٹھ گیا، اس کا سر جھک گیا، پھر جیسے اس نے تصور میں شہزادے جہانگیر سے کہا کہ جہانگیر، تم نے باپ کی محبت کا اندازہ ہی نہیں کیا، ایسی بات تھی تو تم نے پہلے ہی دن کہہ دیا ہوتا۔ کیا ہم تمہارے لیے اتنا بھی نہ کر سکتے تھے؟ تمہاری پسند کو ہم نے ہمیشہ مقدم رکھا۔ خوش قسمت ہے وہ لڑکی جو امیر تیمور گورگاں کی بہو بنے گی۔ پھر وہ ایک دم چونکا اور حکیم سے مخاطب ہوا، کون ہے وہ خوش نصیب؟ کیا نام ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ امیر محترم، تحمل سے کام لیجئے، یہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں۔ حکیم نے ناصحانہ انداز میں کہا، شہزادے جہانگیر نے اس کا نام نہیں بتایا اور نہ اس پر نام معلوم کرنے کے لیے زور دیا جائے، ورنہ ان کی دل شکستگی اور بڑھ جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کچھ اشارے ضرور کیے ہیں جن سے منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تم درست کہتے ہو حکیم۔ تیمور کی آواز میں تھکن پیدا ہو گئی۔ تم سچے ہو، ہم نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ ان اشاروں کی وضاحت کرو تاکہ کوئی صورت نکالی جا سکے۔ مجھے وضاحت کا موقع تو دیا جائے شاہ عالی مقام۔ حکیم نے بڑے مہذب طریقے سے امیر تیمور کو تنبیہ کی۔ اگر امیر نے پدرانہ محبت سے مجبور ہو کر میری گفتگو کے دوران پھر بے چینی کا اظہار کیا تو اس سے بات بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ تم بات پوری کرو حکیم۔ تیمور نے حکیم طیب کو اطمینان دلایا، ہم اپنے جذبات پر قابو رکھیں گے اور گفتگو میں قطعی دخل نہ دیں گے۔ امیر محترم، حکیم نے اطمینان سے کہنا شروع کیا، میں نے بسم اللہ کہہ کر شہزادے کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ان کے چہرے پر نظر کی تو چہرے کی افسردگی اور نبض نے فوراً اعلان کیا کہ شہزادے کو کوئی جسمانی بیماری نہیں، بلکہ ان کے دل پر کسی فراق اور حرمہ نصیبی کا شدید دباؤ ہے۔ میں جانتا تھا شہزادہ اپنی فطری شرم کی وجہ سے محبت کا اعتراف ہرگز نہیں کرے گا، اس لیے میں نے نفسیات کا سہارا لیا اور شاہی محلات اور خانوادہ تیمور کی عالی مقام خواتین کی تعریف و توصیف کا ذکر چھیڑا تاکہ اس ستمگر کا کچھ عطا پتہ پا سکوں جس کی جدائی نے شہزادے کا یہ حال بنا رکھا ہے۔ لیکن شہزادے کی نبض یا چہرے پر خواتین تیموریہ کے تذکرے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں تھا۔ میرا کام قدرے مشکل ہو گیا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری، شہزادے کے تصور کو سمرقند کے محلوں اور گلی چوکوں میں لے گیا۔ وہاں بھی ناکامی ہوئی تو اپنی خود کلامی کو وسعت دے کر شہزادے کے ذہن کو بلخ اور بخارا اور ملک تاتار کے تمام بڑے بڑے شہروں تک لے گیا، مگر پھر بھی مجھے کامیابی نہ ہوئی۔ اب میرے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ گوہر مقصود کو آس پاس کی سلطنتوں میں تلاش کروں۔ میں نے ہرات کا ذکر کیا، شہزادے کی نبض اور چہرے نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب میں شہزادے کے خیال کو بہاتا ہوا سلطنت خوارزم میں داخل ہوا تو شہزادے کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا اور نبض نے پھڑک پھڑک کر اعلان کیا کہ بس آگے نہ بڑھنا، جو کچھ ہے بس خوارزم میں ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہی میں نے شہزادے پر واضح کر دیا کہ اس کا مسیحا خوارزم ہے، اور اگر اب بھی اس نے زبان نہ کھولی تو خاکم بدہن شہزادہ اپنی جان کھو دے گا، اور جس سلطنت کی تیمور نے بنیاد رکھی ہے اس کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا۔ شہزادے نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے درخواست کی کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے اور نہ اس سلسلے میں مزید گفتگو ہو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ شہزادے سے کچھ اور معلوم کر سکوں، لیکن سوائے اس کے کہ یہ واقعہ یا حادثہ دریائے آمو کے کنارے پیش آیا ہے اور کچھ معلوم نہیں ہوا۔ حکیم طیب یہ حقیقی افسانہ ایک مجے ہوئے داستان گو کی طرح بیان کر رہا تھا۔ امیر تیمور اور سردار معید ارلاد اس کی بات توجہ اور دلچسپی سے سحر زدہ بیٹھے سن رہے تھے۔ حکیم محترم، امیر تیمور نے پہلی بار حکیم طیب کو عزت سے مخاطب کیا، تمہارا بیان اگرچہ داستان گوئی کا سا ہے لیکن ہمیں اس کے لفظ لفظ کا یقین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نام کس طرح معلوم کیا جائے؟ تمہارا یہ بھی مشورہ ہے کہ اس سلسلے میں شہزادے پر زور نہ ڈالا جائے، لیکن دریائے آمو کوہ ہندوکش سے نکل کر بحرۂ ارال میں گرتا ہے،
ہم اس کے کناروں کا کس طرح احاطہ کر سکتے ہیں؟ اس وقت غلام نے حاضر ہو کر اطلاع دی کہ شہزادہ جہانگیر نے حکیم صاحب کو فوراً بلایا ہے۔ اس اطلاع سے اسے بڑی مسرت ہوئی۔ اسے یہ سوچ کر اطمینان ہوا کہ شہزادہ کم از کم اس قابل تو ہوا کہ کچھ کہہ سن سکے۔ حکیم طیب شہزادے سے ملنے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ وہ کچھ گھبرائے تھے۔ تیمور نے انہیں پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا حکیم محترم؟ شہزادہ خیریت سے تو ہے؟ الحمدللہ، شہزادہ بالکل خیریت سے ہے۔ حکیم طیب نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، امیر عالی مقام، میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں۔ مرض کی تشخیص ہو گئی ہے، علاج آپ کیجئے اور مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ حکیم محترم، امیر تیمور بھی پریشان ہو گیا، آخر ہوا کیا؟ کیا شہزادے نے آپ کو واپس جانے کا حکم دیا ہے؟ ایسی بات نہیں امیر محترم، حکیم طیب نے سنبھل کر کہا، لیکن شہزادے جہانگیر نے مجھ سے قسم لی ہے کہ میں ان کے سلسلے میں آپ سے کوئی مشورہ نہیں کروں گا اور اپنی زبان بند رکھوں گا۔ میں مسلمان ہوں امیر، قسم کی پابندی مجھ پر فرض ہے۔ حکیم محترم، ہم قسم توڑنے کو ہرگز نہیں کہیں گے، امیر نے نرمی سے سمجھایا، لیکن ہماری خواہش ہے کہ آپ شہزادے کی صحتیابی تک سمرقند میں قیام کریں۔ بعض مسائل دیکھنے میں بہت الجھے نظر آتے ہیں، لیکن جب ان پر یکسوئی سے غور کیا جائے تو وہ سلجھتے چلے جاتے ہیں۔ امیر تیمور شہزادہ جہانگیر کی طرف سے بہت فکر مند تھا۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ جہانگیر کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے، یہ مسئلہ اب تیمور کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ اس کی سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ شہزادہ اپنی محبوبہ کا نام بتانے پر رضامند نہ تھا، اور اس سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے سے اس کے مزاج برہم ہو جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس فکر میں ڈوبا ہوا جب امیر تیمور سردار موعد ارلات اور حکیم طیب کو رخصت کر کے زنان خانے میں پہنچا تو اس کی طبیعت سخت پریشان تھی۔ سرائے خانم جو دوسرے کمرے میں ہونے والی گفتگو کے دوران پردے کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، وہ وہاں سے ہٹ کر زنان خانے کے ایک دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ امیر تیمور کو دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور تیمور کو ساتھ لے کر اندر پہنچی۔ سرائے خانم، تیمور نے مسہری پر بیٹھتے ہوئے فکر مند لہجے میں کہا، تم اگرچہ شہزادہ جہانگیر کی سوتیلی ماں ہو، لیکن تمہارے خلوص کی بنا پر ہم تمہیں شہزادی کی سگی ماں ہی تصور کرتے ہیں۔ شہزادہ جہانگیر کا مسئلہ بہت الجھ گیا ہے، تم عورت ہو اور جہانگیر کے معاملے کا تعلق بھی ایک عورت سے ہے، اس لیے ہمیں تمہارے مشورے کی ضرورت ہے۔ امیر ارشاد فرمائے۔ سرائے خانم بالکل انجان بن گئی، میں شہزادی کی سلامتی کے لیے ہر قدم اٹھانے پر تیار ہوں۔ سرائے خانم، تیمور غم سے چور چور تھا، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، ایک حکیم دانا نے یہ بتایا ہے کہ خود شہزادے نے اس کی تصدیق کی ہے کہ جہانگیر کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے، لیکن وہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس کا نام بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ صرف ایک مبہم سا اشارہ ملا ہے، لہٰذا یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اے امیر، سرائے خانم جو تمام باتیں سن کر خود بھی ان پر غور کر چکی تھی، سنجیدگی سے بولی، جس بات کو آپ نادانی کہہ رہے ہیں وہ شہزادے کی شرافت اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے۔ اول تو ایسے سعادت مند بیٹے کا اپنے باپ کے سامنے کسی لڑکی سے محبت کرنے کا اقرار کرنا ہی تہذیب کے خلاف ہے۔ دوم یہ کہ اگر شہزادے نے کسی انداز میں محبت کا اعتراف کر ہی لیا تو پھر اس کی شرافت کس طرح گوارا کرے گی کہ دوشیزہ کا نام اپنی زبان پر لا کر اس کی بدنامی کا سبب بنے؟ تم نے سچ کہا سرائے خانم، تیمور نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، ہم نے اس پہلو پر تو غور ہی نہیں کیا۔ ہمارا شہزادہ ایک باحیا جوان ہونے کے علاوہ شرافت کا پتلا بھی ہے، مگر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ امیر اس اشارے کی روشنی میں منزل تلاش کریں۔ سرائے خانم یہ بات پہلے ہی سوچ چکی تھی۔ آپ وہ اشارہ ارشاد فرمائیں جو شہزادے کی گفتگو سے حاصل کیا گیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس سلسلے میں کوئی مفید رائے دے سکوں۔ شہزادے کی گفتگو سے اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کا تعلق خوارزم سے ہے۔ امیر تیمور نے تشریح کی۔ شہزادے نے دبی زبان سے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ واقعہ دریائے آمو کے کنارے پیش آیا۔ یہ تو بڑے واضح اشارے ہیں امیر، سرائے خانم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے تو ہم بڑی آسانی سے شہزادہ جہانگیر کے سسرال تک پہنچ سکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ دونوں کی ملاقات دریائے آمو کے کنارے ہوئی، اور دریائے آمو ہماری اور سلطنت خوارزم کی قدرتی سرحد ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ شہزادے کی محبوبہ خوارزم سے تعلق رکھتی ہے تو پھر اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ شہزادہ دریا پار کر کے اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہوگا۔ سرائے خانم، بات اس کے برعکس بھی تو ہو سکتی ہے۔ امیر تیمور نے بیٹے کی شرافت پر داغ آتے دیکھ کر فوراً مدافعت کی۔ یہ ضروری تو نہیں کہ شہزادہ دریا پار کر کے اس طرف گیا ہو، کیا پتا وہ لڑکی دریا پار کر کے خود شہزادے سے ملنے آئی ہو۔ نہیں امیر، یہ بات ایک لڑکی کے کردار اور وقار کے خلاف ہے، سرائے خانم نے بڑے فخر سے کہا۔ کیا یہ غلط ہے کہ شاہ تاتار امیر تیمور خود چل کر سرائے خانم کے خیمے میں شادی کی درخواست لے کر آئے، حالانکہ سرائے خانم اس وقت محض ایک بے حقیقت جنگی قیدی تھی؟ امیر تیمور اس برجستہ اور برمحل جواب پر چونک اٹھا۔ سرائے خانم، تم واقعی عقل مند ہو، ہم نے تمہارے انتخاب میں کوئی غلطی نہیں کی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ جب سرائے خانم کا پہلا شوہر امیر حسین، جو تیمور کا سالہ بھی تھا، خانہ جنگی میں مارا گیا اور سرائے خانم قید ہو کر آئی تو تیمور نے سرائے خانم کے خیمے میں جا کر اسے شادی کا پیغام دیا تھا۔
تیمور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، سرائے خانم، دراصل ہم نے کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا، اور نہ ہی ہم اس قدر پریشان نہ ہوتے اور اس بات پر پہنچ جاتے جس طرف تم نے اشارہ کیا ہے۔